बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाम की सोच में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नासिर जहांगीर। नाज़रीन, कोरोना वायरस की जिस तरह से ये वबा फैली हुई है, एक लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर अब ख़त्म होने को है और चौथी लहर के बारे में भी सुना जा रहा है कि वो भी जुलाई तक, अगस्त तक जो है वो आने वाली है। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे अरकान कौमी असम्बली से कि कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमती क्या इक़दामात हैं और वैक्सीनेशन जो है वो उसका शॉर्टेज चल रहा है आजकल। जो है हर जगह आवाम जो है बेहोश नज़र आती है। वैक्सीनेशन सेंटर्स में जो है क्या क्या मसाइल दरपेश हैं आवाम को, इसी हवाले से जानेंगे आवाम से भी और अरकान कौमी असम्बली से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा मैम, ये बताइएगा कोरोना के हवाले से अब तक के हुकूमती क्या इक़दामात हैं। वैक्सीन जो है 8 किस्मों की वैक्सीन आई हुई है। आवाम डर रही है कि कोई कह रहा है 2 साल के बाद जो है वो वैक्सीन जो लगवाएगा 2 साल के बाद मौत हो जाएगी। थोड़ा सा इस हवाले से बताएं कि कब तक जो है ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा। अब तो कितनी वेव्स आ गई हैं, अब सुनने में आ रहा है कि चौथी वेव भी आने वाली है। तो इस हवाले से क्या हुकूमती इक़दामात हैं? वो तो आपने सब ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि हुकूमती हमारे पाकिस्तान की हुकूमती इक़दामात जो हैं वो बहुत मुल्कों से बेहतर हैं। और पाकिस्तान उन 4 मुल्कों में है कि जिन्होंने कोरोना को मतलब बहुत अच्छे इक़दामात करके उनको हराया है। और आप इंडिया में देख लें कितनी अमवात हो रही हैं, आप हमारा देख लें, आप और मुल्कों का देख लें। आप ये जो अपनी मलेशिया में भी फिर भी बेहतर है, आप इंडोनेशिया वगैरह देख लें, बहुत वहाँ पे अमवात है। तो हमारे इक़दामात अच्छे हैं। और जहाँ तक कि वैक्सीन का ताल्लुक़ है, तरह तरह की वैक्सीन है और वो हर वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो डिफरेंट है। वैक्सीन लगाने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आपको कोरोना हो जाए तो आपकी मौत वाक़ई नहीं होगी, आपको बहुत जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं उससे वो बचा लेगी, आप वेंटिलेटर पे नहीं जाएंगे। तो अब तो ये लोगों पे वैसे भी मौत अल्लाह के हाथ में है। तो अगर कोई डर रहा है कि जी 2 साल में हम मर जाएंगे ये लगा के, तो वो उनकी मर्ज़ी है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो उनके लिए वैक्सीन और है, जो अवाम है, आम आवाम है उनको। देखें, ये तरह तरह की अफवाहें हैं, इन पर ना जाया करें। सबके लिए एक है, मैंने भी वही लगवाया है जो दूसरों ने लगवाया है। इसमें क्या हो जाता है, सिर्फ ये है कि खौफ डाला जा रहा है अपोजिशन की तरफ से लोगों के दिलों में कि आपको ये हो जाएगा जी, आपको वो हो जाएगा जी, आपके बच्चों को कुछ हो जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है। बाहर को हम लोगों को तो छोटे छोटे बच्चों को भी लगा रहे हैं। तो ये एस्ट्राज़ेनेका नई वैक्सीन आई है, इसमें आप देखें, ये तस्वीर मैंने भी अखबार में देखी है कि जो अपना F9 पार्क है वो भरा हुआ है। यानी लोग वहाँ पे इतने तादाद में आ रहे हैं कि गर्मी में बेहोश भी हो रहे हैं। और बहुत अच्छा इंतज़ाम है वहाँ पे, मगर ओवरलोड अब ज़्यादा हो गया। ये दूसरी दफ़ा जो वैक्सीन आई है, मैं हर एक से ये कहूँगी कि प्लीज़ आप ज़रूर लगवाएं अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं। मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, मगर अपनी हिफाजत हम खुद कर सकते हैं। अच्छा सर, कोरोना के हवाले से बताइएगा अब तक हुकूमती क्या इक़दामात हैं, अवाम मुतमईन नज़र नहीं आती, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। 3rd वेव जो है वो ख़त्म हुई है, अब चौथी भी जो है वो सुनने में आ रहा है कि आ रही है, इस हवाले से थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इस वक्त सुनने में आ रहा है कि जी जुलाई से जो है चौथी वेव शुरू होगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट को जो है वो खातिर खा इक़दामात करने चाहिए। स्पेशली वैक्सीनेशन पे जो है वो ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए। जिस तरह बाकी मुल्कों में वैक्सीनेशन हो रही है और बड़ा काफ़ी हद तक उन लोगों ने अपना कवर किया। आप अमेरिका देख लें, UK देख लें, और भी काफ़ी ममालिक हैं। हमारे पास वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है और इस वजह से जो है प्रॉपर तरीके से वो कवर भी नहीं हो रहा है और दोबारा से रेशो बढ़ना शुरू हो रही है। तो प्रॉपर तरीके से अगर हुकूमत वैक्सीनेशन करती है तो फिर इसी तरह कंट्रोल होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है इसके। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है कि हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उनको कोई और वैक्सीन लगाई जा रही है, जो आम आवाम है उनको वैक्सीन जो है वो दूसरी लगाई जा रही है। इस हवाले से थोड़ा सा ये आप बेहतर जानते होंगे जी। बाकी जो वैक्सीनेशन हमें लगाई जा रही है, जैसे कि सऊदीया का पहले है कि जी वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसके अलावा कुछ और ममालिक का भी आ रहा है कि जी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इसके लिए भी जिन लोगों ने ट्रैवल करना है, स्पेशली जो ओवरसीज़ हैं, जिन्होंने हर वक्त आना जाना होता है और यहाँ से वैक्सीनेशन करा के जा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये इश्यूज़ बन रहे हैं। तो उस पर गवर्नमेंट को सीरियसली सोचना चाहिए। अच्छा, बजट के हवाले से क्या कहेंगे? बजट तो इस दफ़ा आवाम की जानिब से भी थोड़ा बहुत सराहा जा रहा है उसको,
کہ بجٹ جو ہے پچھلی جو ہے 2 بجٹس کی نسبت جو ہے نا اس دفعہ انہوں نے بہتر جو ہے وہ کیا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں تو ایگریکلچر کے حوالے سے بات کروں گا، کیونکہ میں بطور زمیندار اور کاشتکار میں آپ سے بات کروں گا کہ جو کاشتکار کے لیے اور زمیندار کے لیے زراعت کے لیے پیسہ رکھا گیا ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے جس طرح ہر چیز کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، وہ چاہے آٹا ہے، چینی ہے، سبزیاں ہیں، گوشت ہے، اسی طرح کھاد اور زرعی ادویات اور زرعی آلات کی قیمتیں بھی بہت بڑھ گئی ہیں. جب تک آپ ایگریکلچر کو پراپر طریقے سے بجٹ میں حصہ نہیں دیں گے اور کاشتکار کو ریلیف نہیں دیں گے، سبسڈی نہیں دیں گے، تب تک یہ بجٹ صرف الفاظ کی ہیرا پھیری ہے. جب تک ان کا شیئر نہیں پہنچے گا اور آپ ان قیمتوں میں کمی کر کے، آپ نے صرف ان کی کھاد میں، ڈیزل کی، زرعی آلات کی اور ادویات کی قیمتوں میں اور جو زرعی ٹیکس ہے اس میں کمی کرنی ہے. جب آپ ایگریکلچر کو مضبوط کر لیں گے، جو آپ ہر جگہ پہ کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے معیشت کی، تو اس وقت تک آپ معیشت کو مضبوط نہیں کر سکتے. اچھا، یہ سننے میں آ رہا ہے الیکشن کے لیے، اگلے الیکشن کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے. نون لیگ جو ہے وہ مزاحمت سے مفاہمت کی طرف جو ہے وہ سفر کر رہی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ابھی 2 سال ہیں، 2 سالوں میں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. کافی چیزیں بدلیں گی، ابھی تو ٹائم ہے. جب الیکشن قریب آئے گا تو پھر دیکھیں. شہباز صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں یا مریم نواز کے ساتھ؟ مریم اور شہباز ایک ہی ہیں جی، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. جو مریم نواز شریف اور بیسیکلی جو ہیں وہ نواز شریف ہیں، تو نواز شریف کے ساتھ پوری پارٹی کھڑی ہے. ان کے ساتھ ہی مریم نواز بھی کھڑی ہیں اور ان کے ساتھ ہی شہباز شریف بھی. اچھا سر، یہ بتائیے گا کرونا کے حوالے سے اب تک حکومتی کیا اقدامات ہیں؟ 3rd ویو جو ہے وہ بھی اینڈ ہو رہی ہے، اب سننے میں آ رہا ہے 4تھی ویو آ رہی ہے. اور یہ بھی ذرا بتا دیں کہ سننے میں آ رہا ہے کہ ارکان اسمبلی کو جو ہے وہ اور ویکسین لگ رہی ہے، عام عوام کو جو ہے اور قسم کی ویکسین لگائی جا رہی ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. سر یہ ساری اسپیکولیشنز ہیں اور میں نے تو ابھی تک لگوائی بھی نہیں ہے، ابھی لگوانی ہے یہاں پہ. بلکہ اس میں یہ ہے کہ ارکان اسمبلی کے لیے بھی وہی ویکسین ہے جو دوسروں کے لیے ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو عوام کو لگ رہی ہے نا، اب تو ایک ویکسین لگ رہی ہے نا، جو ایک ہے نا وہ سب سے زیادہ افیکٹو وہ ہے جو ایک لگ رہی ہے. تو ہمارے ہاں کبھی یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ عوام سے ہٹ کے ہم کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ لیں. ہمارے پرائم منسٹر نے آج تک وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں لی، تو ہم کیا لیں گے؟ ہمارا مقصد صرف غریب کے اوپر توجہ دینا ہے. آپ ہمارے بجٹ سے دیکھ لیں کہ ایسا بجٹ آج تک کون سی حکومت نے دیا ہے جو گھومتا ہی غریب کے گرد ہے. اور ہماری پولیٹکس، ہماری سیاست، ہماری عبادت وہ غریب کے اوپر ہے. اور اس میں جو پاکستان میں ویکسین کے لیے جو آپ انڈیا سے مقابلہ، ہمارا تو انڈیا سے مقابلہ ہوتا ہے نا، تو آپ کے سامنے لٹمس ٹیسٹ ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ انڈیا میں کیا حالات ہیں اور یہاں کیا حالات ہیں. یہ مجھے پتہ ہے کہ اپوزیشن نے عمران خان کو اس کی شاباش نہیں دینی. اس کی اگر کوئی شاباش عمران خان کو دے گا تو وہ اللہ دے گا یا اس کی عوام دے گی. اور جو کچھ عمران نے کیا ہے، میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ ایک بندہ اگر آنیسٹ ہو نا، میں اسے ارطغرل کہتا ہوں عمران خان کو. میرا ارطغرل ایک جو آنیسٹ ہے نا، ساری دنیا اس کے ساتھ نہ ہو، اس کے ساتھی اس کے ساتھ نہ ہو، لیکن اللہ اس کے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہو نا، وہاں معجزے ہوتے ہیں. اب یہ کرونا کا پاکستان میں معجزہ ہوا ہے کہ ہم دنیا کے ان 3-4 ملکوں میں ہیں جہاں کرونا افیکٹ نہیں کر سکا. اور اب جو کچھ چینجز آ رہی ہیں، آپ کو یاد ہے کہ جب 150 پہ، جب 170 پہ ڈالر پہنچا تھا تو یہ حکومت آئی تھی تو وہ کہتے تھے 200 پہ ضرور جائے گا یہ، اور یہ 150 کی طرف آ رہا ہے. یہ معجزہ نہیں ہے. یعنی معجزے ہو رہے ہیں. معجزے کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کا لیڈر آنیسٹ ہو اور اس کا جو بھروسہ اللہ پہ ہو، اور جب اللہ ساتھ ہوتا ہے پھر بندوں کی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو کیا کہتے ہیں، حکومت معجزوں پہ چل رہی ہے اس وقت؟ کیا معجزوں پہ چلنا؟ حکومت اپنی جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ معجزے تے چلنا کوئی تانا ہے؟ اگر اللہ کے بھروسے پہ اور اللہ کی مدد پہ یہ حکومت چل رہی ہے تو پاکستان اللہ کے بھروسے پہ نہیں چل رہا، پاکستان اللہ کی مدد پہ نہیں چل رہا. کیا ہمارے لیے اللہ کے بھروسے پہ چلنا تانا ہے؟ آج کے دور میں ہم اتنے قابل ہو گئے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اپنی سازشوں سے بنیں گے. اور بھائی یہ عمران خان اللہ کے بھروسے پہ چل رہا ہے، اللہ کے معجزے پہ چل رہا ہے، اور اس معجزے سے ہی یہ ملک ترقی پہ جائے گا. جو 27 کی رات کو قرآن مجید کے نام پہ بنا تھا، اسلام کے نام پہ بنا تھا، وہ ترقی بھی معجزوں پہ کرے گا. اچھا، کیا لگ رہا ہے کہ یہ کب کرونا ختم ہو جائے گا؟ آئندہ آنے والے کتنے وقت میں ختم ہوگا؟ کیونکہ اب 4تھی ویو کا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کرونا کے بارے میں بہت خطرناک خبریں ہیں. ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ ایک دفعہ جو ویکسین لگوائی ہے ہر سال لگوانی پڑے. ہو سکتا ہے کہ یہ کئی سال رہ جائے. ہو سکتا ہے کہ چند مہینوں میں ختم ہو جائے.
اس لیے اس کے بارے میں کوئی پریڈکشن دینا قبل از وقت ہوگا. لیکن جو کچھ پرفارم عمران خان کی حکومت نے کیا ہے، مجھے پتہ ہے جو اچھے کام کی شابش یہاں نہیں ملتی، تو شابش دینے کی کوشش کریں. میڈیا بھی دے، عوام بھی دے، غریب بھی دے، اپوزیشن نے تو دینی نہیں ہے. جی آپ نے اراکین قومی اسمبلی کے خیالات جانے اسی حوالے سے. اب ہم اس وقت موجود ہیں اسلام آباد کی مصروف ترین مارکیٹ اپارا مارکیٹ میں. یہاں پر عام عوام سے جانیں گے کہ وہ کرونا وائرس کو لے کر کس حد تک پریشانی کا شکار ہیں اور ان کو کیا کیا مسائل درپیش ہیں اور حکومتی اقدامات کیا ہیں اس حوالے سے. آئیے میرے ساتھ رہیے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ کرونا وبا کی وجہ سے عوام کافی مشکلات کا شکار رہی ہے، اب بھی مشکلات میں ظاہری سی بات ہے کہ کوئی ان میں کمی نہیں آئی. تو یہ بتا دیں کہ کیا آپ حکومتی اقدامات سے مطمئن نظر آتے ہیں، کس حد تک مطمئن ہیں، یہ ذرا بتائیے گا. پہلے تو یہ ابھی میں چکوال کا رہنے والا ہوں اور کرونا کے حوالے سے ہمارا چکوال جو ہے وہ کافی حد تک سیف رہا ہے. اور یہاں تو آج ہم ایک اور سلسلے میں آئے ہوئے ہیں. اپنے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے ہم بہت زیادہ مطمئن ہیں. ہماری جو انتظامیہ ہے، خاص طور سے ہمارے جو ڈی سی صاحب اور اے سی صاحب اور جو ہمارے ایم این اے اور ایم پیز ہیں، انہوں نے خود جا کے بازاروں میں اور وزٹ بھی کیے ہیں اور لوگوں کو اس اوورال جو ہمارا مارشل ایریا ہے، چکوال ایک مارشل ایریا ہے اور مارشل ایریا ہونے کی وجہ سے ہم آرڈر کو فالو کرتے ہیں. ہمیں جو بھی آرڈر کہیں سے بھی آرڈر ملتا ہے نا تو ہم اس پہ، اور ہمارا چکوال الحمدللہ سیف رہا ہے. ابھی جو چوتھی ویو آنے والی ہے نا تو آلریڈی پہلے سے ہی ہم یعنی ملٹری ہم سیٹ ہو گئے ہیں. اب وہ والا خوف نہیں رہا جو پہلی ویو میں تھا. اب لوگوں کو پتہ ہے. اب اگر کرونا کی یہ جو آپ چوتھی ویو بتا رہے ہیں وہ نہ بھی آئے نا تو بندے جو ہے وہ ماسک لگاتے ہیں. ویسے ہی آپ دیکھ لیں تقریباً ہر بندہ اب سینیٹائزر کا یوز، ماسک کا استعمال، ہاتھ دھونے اور یہ زیادہ رش والی جگہ پہ نہیں جانا. آج بھی آپ دیکھ لیں بازار ابھی بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح پہلے ہوتے تھے. اور الحمدللہ اب چوتھی ویو تو ہمارے اوپر اتنا زیادہ ہے، میں نہیں سمجھتا بھی یہاں پہ آپ اس کا جو اٹیک ہے وہ ہمارے اوپر اتنا کامیاب ہوگا. اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ نے ہمیں پہلے بھی بچایا ہے اور انشاءاللہ اللہ آگے بھی ہمیں محفوظ رکھیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو ہے آپ کتنے مطمئن نظر آتے ہیں؟ یہاں کی جو ہے پاکستانی حکومت کے اقدامات سے کتنا مطمئن نظر آتے ہیں، یہ ذرا بتائیے. تو خیر کافی وہ لوگ میز لے رہے ہیں کہ لوگ ماسک لگائیں، یہ کریں، مگر ہر بندہ نہیں کر سکتا. بہرحال باقی میری اپنی انڈیویجول رائے تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں وہ اس کے حساب سے انٹرنیشنلی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں ایس او پیز کو فالو کریں اور جو حکومت کہہ رہی ہے اس کے حساب سے کریں. اور کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دبئی میں آپ رہے ہیں خاصا عرصہ جس طرح سے آپ نے بتایا، تو دبئی کو اور کمپیریٹیولی جو ہے پاکستان میں کیا جو ہے مکمل جو ہے ایس او پیز پر عوام نے فالو کیا ہے یا نہیں؟ وہاں تو کافی سختی ہے، یہاں مجھے اتنا زیادہ نظر نہیں آ رہا، لیکن کر رہے ہیں، یہاں بھی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایکولی گڈ. یہ بتائیں کہ حکومتی اقدامات سے کتنا مطمئن نظر آتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے؟ جس طرح یہ وائرس پھیلا ہوا ہے، اب چوتھی ویو بھی آنے والی ہے سننے میں آ رہا ہے، تو اس حوالے سے حکومتی اقدامات سے مطمئن ہیں اور کیا کیا مسائل ہیں آپ کے؟ یہ کرونا وہ چیز ہے جو نزلہ، زکام، کھانسی، بخار ہے. اب میں ایس او پیز پہ کیا عمل کروں اور کیا بولوں ان کو؟ ایس او پیز پہ انہوں نے بولا پہلی لہر آئی ظلم ہو گیا، دوسری لہر آئی ظلم ہو گیا، تیسری لہر آئی ظلم ہو گیا. اب یہ تیاری کرنے شروع ہو گئی. یہ بقرعید کے بعد محرم آ رہا ہے، محرم کے بعد ان کی چوتھی لہر آ جائے گی. اس قسم کی لہر آ جائے گی، یہ بولیں گے بندے سے بندہ بھی گزرے گا تو یہ لہر ان کے پاس چمٹ جائے گی. تو خداوند تعالیٰ ان کو راہ ہدایت پہ لگائے. ہم پاکستانیوں پہ، ہم مسلمانوں پہ، اس ملک پہ ان کو رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اگر ان کے دل پہ رحم نہیں ہے تو خداوند تعالیٰ ہمیں ان سے نجات دلائے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مجھے اس چیز کا آپ جواب دیں. یہ ایک آدمی ٹیکہ لگواتا ہے، ڈاکٹر سے گولی لیتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے تو ڈاکٹر اس کو ٹیکہ لگاتا ہے تو دوائی دیتا ہے. یہ کون سی بیماری ہے جو کہتے ہیں ہم ان کے شتی کارڈ لاک کر دیں گے، ہم ان کی سیمیں لاک کر دیں گے، ہم ان کے سرکاری کام نہیں کرنے دیں گے یہ جب تک کرونا وائرس اسکیم نہیں لگائیں گے.
اس میں کیا ڈرامہ ہے، یہ کیا کون سی سیاست ہے، اس میں کیا وجوہات ہے؟ اگر انہوں نے یہ تحفظ عوام کے لیے کرنا ہے، پاکستان کی عوام کے لیے کرنا ہے، یہ کھل کے بتائیں یہ ہم تحفظات کر رہے ہیں، ہم نے کوئی شرطی کارڈ لاک نہیں کرنے، کوئی سیمیں بند نہیں کرنی، ہم عوام کی تحفظ کے لیے یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھو اگر آپ مجھے تڑی دیتے ہیں تو ظاہر ہے میں نے بھی اپنا آپ کو دفاع کرنا ہی ہے۔ یہ تو ان کے جو الفاظ ہیں، یہ ہم نے شرطی کارڈ لاک کرنے ہیں، ہم نے سیمیں لاک کرنی ہے، ہم نے ان کے سرکاری کام جو سرکاری ملازمین ہیں وہ اگر ویکسین نہ لگوائیں تو ان کی تنخواہ روکی جاتی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ ان حکمرانوں سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی وجوہات بتائیں، اس کی وجوہات کیا ہے؟ ویکسین یہ کیوں زبردستی عوام کے ساتھ ظلم جاستی کر رہے ہیں؟ جو لگواتا ہے تو ٹھیک ہے، ویلکم، جو نہیں لگواتا اس کے ساتھ زبردستی نہ کریں۔ خدا کے آگے سب سے بڑا خدا ہے جس نے ان کو بھی پیدا کیا، ہمیں بھی پیدا کیا، اس پہ یقین رکھیں، اس کی ذات پہ یقین رکھیں۔ موت براک ہے، موت کبھی بھی نہیں چھوڑے گی۔ جو ٹائم آئے گا، آج وزیر اعظم صاحب تم وزیر اعظم بن چکے ہو تو کل ہم طرح مزدور بھی تم بن سکتے ہو، یہ سب اس کے کام ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ دولت دیتا ہے آزمانے کے لیے، عزت دیتا ہے آزمانے کے لیے، جب وہ کھینچتا ہے تو وہ سب کچھ باہر آ جاتا ہے۔ اچھا جی، ذرا یہ بتائیے گا کرونا وائرس کے حوالے سے آپ حکومتی اقدامات سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ ویکسینیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کیا معاملات چل رہے ہیں یہ ذرا بتائیں۔ الحمدللہ ہم تو حکومت سے بڑی تسلی بخش ہے، لیکن اللہ کی فضل و کرم ہے اس ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ بالکل کورونا کی حالات الحمدللہ اللہ پاک نے ختم کر دیا۔ اس ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہے، اور آگے اللہ ہی جانتا ہے کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ اس ٹائم کچھ نہیں ہے، اور حکومت نے بھرپور کوشش کروایا، بڑا اچھا تعاون کروایا، اور اس سے ہم بالکل مطمئن ہیں۔ لیکن ابھی الحمدللہ بالکل ختم ہو گیا، ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ جس جگہ میں ہم پوچھ لیتے ہیں، ہم مطلب کسی سے بھی پوچھ لیتے کہتے کچھ نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو گیا۔ آپ نے ویکسین وغیرہ لگوائی ہے آپ نے؟ میں نے تو ویکسین نہیں لگایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بغیر ویکسین سے بھی اللہ زندگی گزار دے گا انشاءاللہ۔ چوتھی ویو آ رہی ہے، کوئی احساس پروگرام کے حوالے سے کوئی پیسے وغیرہ ملے ہیں، کوئی اس طرح کچھ؟ ابھی تک تو کسی نے بتایا نہیں، جو ہمیں ملا ہے تو ہمیں کب ملا ہے؟ کسی کو بھی نہیں ملا ہے، ملا تو نہیں ہے، نہیں جی، یہ تو ایسی بات ہے، کسی نے ابھی تک تو ملا تو نہیں ہے، نہ کسی سے ہم نے سنا ہوا ہے جو ہمیں ملا ہے۔ ہاں، کوئی ملنے والا بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ غریب پس گیا ہے اس وائرس کی وجہ سے، مارکیٹیں بند رہی ہیں، لاک ڈاؤن رہا ہے، کیا کس حد تک آپ سمجھتے ہیں جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو؟ بہت زیادہ پریشانی ہو گیا، اور زیادہ جو ہے نا نقصان دکانداروں کے ہو گیا۔ ایک تو عید سے پہلے جو ہے جو مارکیٹیں بند کروایا انہوں نے، حکومت نے بڑا زیادتی کروایا عواموں کے ساتھ، اور بالخصوص تاجروں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئے۔ اور آپ کو سب کو پتہ ہے نا، ابھی اس مارکیٹ میں تم پھرو نا تو میں 10-20 آدمی سے اوپر آدمی، حالانکہ اس میں اتنا لوگ، یہ تو عام مارکیٹ ہے، بہت زیادہ لوگ مطلب آتا رہتے ہیں مطلب اپنا ضرورت کے لیے۔ ابھی کوئی آتا بھی نہیں ہے مارکیٹ میں۔ میں کہتا ہوں یہ لوگوں کا کس طرح ضرورت پورا ہو جاتا ہے گھر میں، میں یہ نہیں سمجھتا۔ ہر بندے کا تو ہر چیز ایسے ہی ہوتا ہے جو ہم ضرورت ہوتے ہے، کوئی جوتا ہوتا ہے، کوئی کس چیز کے لیے آتا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز۔ لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں بالکل، میں کہتا ہوں بس گھر میں ان کو سب کچھ ضرورت پورا ہوتی ہے، لیکن لوگ بالکل نکلتا نہیں ہے، بازار میں تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، بالکل بازار میں کاروبار بالکل ٹپ ختم ہو گیا۔ اچھا، کرونا وائرس کے حوالے سے بتائیے گا، عام آدمی اتنا زیادہ متاثر ہوا ہے اس سے، تاجر حضرات کو کیا کیا پریشانیاں جو ہے وہ پیش آئی ہیں، کس کس کا شکار رہے ہیں، اور حکومتی اقدامات کے حوالے سے کس حد تک مطمئن ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ تاجر برادری کو تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کاروباری ٹائمنگ جو پچھلے 1 سال سے چل رہی تھی، اس وجہ سے ہمارا کاروبار بہت تباہ ہو چکا ہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے کرائے کی مد میں ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا۔ اگر اس طرف مد میں ہمیں ریلیف ملتا تو شاید کوئی تھوڑا سا اچھا ہو جاتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو ٹائمنگ تو بہتر ہو چکی ہے، لیکن اس کسٹمر کے اندر پرچیزنگ پاور نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز خرید سکے، کیونکہ نہ تنخواہ بڑی ہے حد تک کہ بندہ خرید سکے، مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، جو پرچیزنگ پاور ہے وہ لوگوں کی کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس وجہ سے اب تو انسان چینی دال خریدتے وقت 10 دفعہ سوچتا ہے یار میں کتنی لے کے جاؤں، کم سے کم لے کے جاؤں تاکہ اگلی دن کا میں کچھ اور چیز خرید سکوں۔ تو حکومت کوئی ہمارے لیے کوئی پازیٹیو سوچ رکھے۔ ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں آیا جو ہمارے لیے کہ دکانداروں کے لیے کوئی اچھی چیز اور جس طرح کے کوئی ہمیں کوئی ریلیف دیا جائے، بجلی کی بل میں دے دیا جائے، ہمارے پر نئے ٹیکس لاگو کر رہے، ٹیکسوں کو ختم کیا جائے، کم سے کم زیادہ نہیں تو 1 سال کے لیے کہیں کہ جتنے بھی دکانداروں کے اوپر ٹیکس ختم کرتے ہیں، کیونکہ ٹیکس جو ہیں وہ آلریڈی ہر چیز کے اوپر تو لگ کے آتا ہے،
تو اگر 1 سال کے لیے دکانداروں کو لیف دے دیا جائے کہ ٹیکس کو ختم کر دیں تو میرے خیال میں ہمارے لیے بہت بہتری ہوگی. آپ ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ ٹیکس کی مد میں حکومت کو کتنے پیسے دیتے ہیں سالانہ؟ وہ تو فائنینشیل ایئر جب کلوز ہوتا ہے تو اس کے حساب سے مختلف ہوتا ہے نا, ہر ایئر کے حساب سے بنتا ہے, لیکن حکومت اگر ہمیں یہ ریلیف دے دیتی ہے تو کافی ہمیں اس میں ریلیف مل جائے گا. کرونا وائرس نے جس طرح سے عام آدمی کو متاثر کیا ہے, اب جو ہے جو کاروباری حضرات جو ہیں وہ بھی کافی حد تک پریشان نظر آئے. آپ بتائیں آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور کیا آپ حکومتی اقدامات کی وجہ سے مطمئن نظر آتے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ لاس ہوا ہے. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو رینٹ تھا نا شاپ کا, اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ لاس ہوا ہے, کیونکہ رینٹ تو ہم نے دینا ہی دینا ہے, ہر صورت دینا ہے, اس کے بغیر تو ہم یہاں پہ بیٹھ بھی نہیں سکتے. اس کی وجہ سے سب سے بڑا لاس ہوا ہے. جو حکومتی اقدامات ہیں, اگر یہ کرونا کی ٹائمنگ 6 سے فل رکھتے, 6 کی بجائے فل رکھتے تو رش بھی کم پڑتا اور لوگ بھی آدھے آدھے کر کے آتے. جب آپ کی 6 بجے تک ٹائمنگ ہے تو لوگ سارے 6 بجے تک اکٹھے ہو کے آئیں گے, سارے لوگ اکٹھے آئیں گے. جب زیادہ ٹائمنگ ہو جائے گی تو الگ الگ لوگ آئیں گے تھوڑے تھوڑے وقفے کے اندر, یعنی کہ رش نہیں پڑے گا آپ کی مارکیٹس وغیرہ میں. جی, ارکان قومی اسمبلی جو ہے وہ حکومتی اقدامات سے خاصے مطمئن نظر آتے ہیں. ان کا یہی کہنا تھا کہ جو ہے کرونا وائرس جو ہے وہ کافی حد تک اس پر حکومت کی جانب سے کنٹرول کیا گیا ہے. حکومت پاکستان کی جانب سے وبا پر کافی حد تک کنٹرول کیا گیا اور عام عوام کو جو ہے ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے. جبکہ ابھی ہماری بات ہوئی تاجر برادری سے, عام عوام سے, تو ان کا یہی کہنا تھا کہ کرایوں کی مد میں ان کو جو ہے کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ناصر جہانگیر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.